नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। मेरी आवाज़ क्लियर है? अब यहाँ से आयत नंबर 103 से मूसा अलैहिस्सलाम का एक तवील एक लंबा किस्सा बयान किया जा रहा है। पीछे अल्लाह ताला ने जो है बात करी कि कौमों के बारे में जिक्र किया, तमाम कौमों के बारे में, कि उन्होंने अल्लाह के अहद को पूरा नहीं किया। तो अल्लाह ने उनके पास अंबिया कराम को भेजा, नबियों को भेजा, उनके पास किताबें थीं, और लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला ने किताबों के ज़रिए या नबियों के ज़रिए उनसे जो अहद लिया था तो वो अहद पूरा नहीं कर पाए। तो उसको अल्लाह ताला ने कहा कि उनके अक्सरियत जो थे वो अहद को पूरा ना कर सके, उनकी अक्सरियत जो थी वो अहद को पूरा ना कर सकी। तो वो लोग कौन है? जो अहद को पूरा नहीं करता, अल्लाह ताला के से किए हुए अहद को पूरा नहीं करता, तो उसको क्या कहा गया? उसको फासिक कहा गया कि उनकी अक्सरियत क्या है? उनकी अक्सरियत फासिक है, यानी गुनाह करने वाली, गुनहगार है, फिस्क करने वाली, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले। तो फिर अब यहाँ पर इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने पीछे कौमों का जिक्र किया, अब यहाँ से फिर से मूसा अलैहिस्सलाम का एक तवील किस्सा आ रहा है कि सुम्मा फिर बाअसना हमने भेजा, बाअसा फेले माजी, बाअसा यबअसू, बाअसना हमने भेजा, मिन बादिहिम उनके बाद से, मूसा अलैहिस्सलाम को, बी आयातिना हमारी आयतों के साथ, हमारी निशानियों के साथ, बी मतलब साथ, आयात मतलब निशानियां, और ना मतलब हमारी निशानियों के साथ, हमारी आयात के साथ, इला तरफ फिरौन के, व मलाइही और उसके सरदारों के, मलाई सरदार और उसके सरदारों के, फज़लमू फा मतलब तो, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, उन सब ने जुल्म किया, ज़लीमा यज़लमू से ज़लमू उन सब ने जुल्म किया, ये फेले माजी है। ज़लमा यज़लिमू इज़लिम, तो ज़लमा यज़लिमू इज़लिम, तो उन सब ने जुल्म किया, बिहा उसके साथ या उनके साथ, किनके साथ? निशानियों के साथ, जो अल्लाह ताला ने आयात देकर भेजी थी उनके साथ, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। फंजुर तो देखो, फा मतलब तो, उन्जुर देखो, नजरा यंजुरू उन्जुर फेले अम्र है ये, तो देखो, कैफा कैसे या किस तरह, कैसे, काना हुआ, आकिबतु अंजाम, अल मुफसिदीन फसाद करने वालों का, फाइल जमा है ये अफसदा युफसिदू से, मुफसिदीन फसाद करने वाले, फसाद करने वालों का। यानी अब यहाँ अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ला रहे हैं, वो काफी लंबा है ये, और इसमें देखने को कहा गया है। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फंजुर, तो देखो। इस आयत में क्या आ रहा है? फंजुर देखो कैसा हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। देखने का मतलब क्या है कि इस बात पर गौर और फिक्र करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ते हुए और कहानी किस्सों की तरह और आगे चले जाओ, नहीं, इस वाक़े में, यानी जो वाक़यात अल्लाह ताला आगे बयान कर रहे हैं, इस वाक़े में क्या है, इसमें अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहे हैं और क्या अंजाम हुआ फसाद करने वालों का, इस बात पर गौर करने को कहा जा रहा है। यानी जो लोग जमीन में फसाद करते हैं, तकब्बुर करते हैं, अपने आप को बड़ा समझकर दूसरों पर जुल्म ढाते हैं, नाइंसाफियां करते हैं, बिल आखिर एक दिन उनका अंजाम कैसा होता है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। बिल आखिर उनका अंजाम बुरा ही होता है, फिर वो बचते नहीं है अल्लाह ताला के अजाब से, जो दूसरों पर जुल्म करते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया कि देखो कैसा, किस तरह हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। वकाला और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने, या फिरऔनु ए फिरौन, इन्नी बेशक मैं, रसूलुन एक रसूल हूँ, मिन रब्बिल आलमीन, मिन मतलब से, रब मतलब रब, और आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से, यानी
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف بھیجا، اور کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیں، ایک اللہ کے بارے میں اس کو دعوت دیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ سب لوگ مجھے خدا سمجھیں اور میرے آگے سجدہ کریں، اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک بنی اسرائیل میں سے تھے، ایک غلام قوم میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دینے کے لیے ایک بادشاہ کے سامنے جانا تھا، اور ایسا بادشاہ جو بہت ظالم تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ کتنا مشکل کام ان کو دیا گیا تھا، کتنا مشکل کام ان کو سونپا گیا تھا۔ ذرا ہم اپنے آپ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہمیں بادشاہ تو نہیں، اگر ایک معمولی انسان کو بھی تھوڑا اگر وہ سخت ہو اللہ کے بارے میں بتانا پڑ جائے تو ہماری اندر سے کیا حالت ہو جاتی ہے، ہم بتا ہی نہیں پاتے، یہی حالت ہو جاتی ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ فرعون کے پاس بھیجا، اور کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہ بے شک میں، انا پلس یا سے بنائے، انی، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی ایسا رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کی طرف سے میں رسول ہوں، حقیقن، قائم ہوں، حقیقن مطلب قائم ہوں، یعنی اوبلیگیٹڈ، قائم ہوں، اللہ اوپر، ان کے، لا نہیں، اقولا میں کہوں، کالا یقولو سے بنا ہے، یہ اقولو تھا فعل مضارع، لیکن ان کی وجہ سے اقولا ہو گیا، یہاں پر جو ان آ گیا کہ نہ میں کہوں اللہ، اللہ پر، اللہ مگر، الحق کا حق یعنی سوائے حق، قد در حقیقت، جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، جاء یجیء سے بنائے، جئتو میں لایا ہوں، کم تمہارے پاس، ببینۃ ایک کھلی ہوئی نشانی، واضح نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربی تمہارے رب کی طرف سے، فارسل تو بھیج دو، فا مطلب تو، ارسل بھیج دو، ارسلا یرسلو سے بنا ہے، بھیج دو، معیا میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، یعنی تو بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں رسول ہوں تمام جہان کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں جو ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات پر سچا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، صرف وہی بات کہہ رہا ہوں جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، جو بات اللہ تعالیٰ نے مجھے کہنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں، معجزے بھی لے کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا نا دربار میں کھڑے ہو کر، اس فرعون کو اپنی لاٹھی پھینکی، ایسا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا ایناکونڈا ٹائپ، وہ ایک سانپ بن گیا تھا۔ اور دوسری نشانی کیا تھی، دوسرا معجزہ کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا، گریبان میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا تھا، جیسے ایک ٹارچ ہوتی ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے، بالکل بنا کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا ہاتھ ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کی وہ نشانیاں اس کو دکھا رہے تھے فرعون کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دکھائی ہوئی نشانیوں پر بھی اس نے یقین نہیں کرا، کیونکہ اس وقت جادو کا زور تھا نا، تو لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو جادو ہے، لوگ تو یہ تو جادو کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، اپنی مرضی سے وہ ان سے کام کرواتا تھا، تو اب حکم آیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اچھا، یہاں پر بنی اسرائیل جو تھے وہ غلام کیسے بن گئے تھے، یہ بھی جو ہے پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں پر جو ہے اب یعنی پہلے جو واقعہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو وہاں پر بھی یہ میں نے بات بتائی تھی، یہ بات گزر چکی۔ اور یہ جو ہیں بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ جو ہے قوم چلتی چلی آ رہی ہے، تو وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے
تو مصر کے جو ہیں وہ بادشاہ بن گئے تھے، یعنی فائنینشلی وہ وہاں پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے تھے یوسف علیہ السلام. وزیر خزانہ ان کو بنا دیا گیا تھا، وزیر ان کو وہاں کا بنا دیا گیا تھا، یعنی بادشاہ کے جسٹ نیچے کی پوسٹ ان کو دی گئی تھی، ایک طرح سے بادشاہ ہی تھے وہ. تو انہوں نے وہاں جا کر اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی، کیونکہ وہ فلسطین میں رہتے تھے، تو اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی فلسطین سے مصر بلا لیا. اور وہ سارے جو ہے کیا کہلائے، یعنی ان کے پیڑھی در پیڑھی جب وہ بڑھتے رہے تو وہ سارے بنو اسرائیل کہلائے. وہاں مصر میں پھر وہ آباد ہو گئے. اور پھر دھیرے دھیرے کر کے، یعنی تھوڑے دن تک تو مصر کے بادشاہ جو تھے وہ، جب یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، مصر میں بادشاہ نئے نئے بادشاہ آنے لگے. تو فرعون جو ہے وہ وہاں کا لقب ہے. فرعون جو ہے وہ پرٹیکولر ایک فرعون کا نام نہیں تھا، فرعون وہاں کا ایک بادشاہوں کا لقب ہے. وہاں کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، جو کہ یہ من فتح اس کا نام آتا ہے روایتوں میں. آگے بھی تفصیلات سے اس میں بات ہوگی. تو یہ بھی جو ہے بادشاہ جب وہاں پر آئے تو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور دھیرے دھیرے کر کے ان میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا. بنی اسرائیل نے عمل کرنا چھوڑ دیا. بنی اسرائیل پہلے سدھری ہوئی قوم تھی، لیکن دھیرے دھیرے کر کے بنی اسرائیل میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا. وہ فسادی بن گئے، ظلم کرنے والے بن گئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے والے بن گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا گیا. جب ایک ظالم بادشاہ ان کے اوپر آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، جیسے تم لوگ ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہ مقرر ہوں گے. تو ظالم بادشاہ ان کے اوپر مقرر ہوا، اور پھر اس نے کیا کرا، ان بنی اسرائیل کو، ساری کی ساری بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا، اور اپنے آپ کو وہ خدا جو ہے وہ خدا سمجھنے لگا. اور جو یہ والا فرعون تھا جو غرق ہوا، اس کا نام کیا تھا؟ من فتح نام تھا اس کا، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو جب ایک طویل عرصہ گزر گیا، تو لمبا ٹائم گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. یعنی جب بنی اسرائیل پر رحم آنے لگا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ کافی لمبے ٹائم سے وہ غلام تھے، اور جب ان کی سزا پوری ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. اب یہاں پر وہی آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، اور وہاں جا کر جو ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، کس طرح کس وادی سے گزرے، یہ آگے انشاءاللہ سورہ طٰ میں یہ گزرے گا. سورہ طٰ میں یہ سارا آئے گا. قصص میں بھی بیان کیا گیا ہے، سورہ قصص، سورہ طٰ میں بھی جگہ جگہ یہ قصے بیان کیے گئے ہیں. تو جب نبوت ان کو ملی تو وہ وہاں گئے، فرعون کے پاس گئے، اور کیا کہا کہ میں ایک نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. جو تم نے بنی اسرائیل کو قید کر رکھا ہے، اب اس بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. پھر آگے دیکھیں کیا ہوا آیت 106 میں. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ فرعون نے کہا، ان اگر کنتا ہے تو، کانا یکونو سے بنائے، کنتا اگر ہے تو، جیتا لایا، یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی جیتا، جا یجیعو سے بنا ہے. اگر ہے تو لایا، کیونکہ جا یجیعو کا مطلب آنا ہوتا ہے، لیکن جب آگے حرف جر بی آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا، کیونکہ بی آیاتن ہے تو بی آیا ہے حرف جر، تو اس کا مطلب ہو گیا لانا. اگر ہے تو لایا، بی آیاتن کوئی نشانی، فاتی تو لے آ، عطایاتی سے تو لے آ، بیہا اسے، ان کنتا اگر ہے تو، ان مطلب اگر، کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، فعل ماضی ہے یہ بھی، کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے. یعنی اب وہ جو ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو، فرعون کو موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے گئے اور یہ کہا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، معجزے لے کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فرعون نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، اب ہم ایک ٹائم مقرر کرتے ہیں. اب تو یہاں دیکھیں آیت نمبر 106 میں کہ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا، ان کنتا اگر ہے تو، جیتا لایا، بی آیتن کوئی نشانی، فاتی تو لے آ، عطایاتی سے، بیہا اسے، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے. یعنی ٹھیک ہے، اگر تو معجزے لے کر آیا ہے تو دکھا. یعنی فرعون نے کہا، چیلنج کرا موسیٰ علیہ السلام کو، تو ٹھیک ہے تم دکھاؤ معجزے، کیا لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہیں کیا ملا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے 2 بڑے پوائنٹس تھے،
اور وہ کیا تھے جب انہوں نے دعوت دی؟ پہلا تو یہ کہ قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا. یہ دو ایم تھے ان کے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینا اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو نجات دلانا. تو اس لیے وہ معجزے دکھا رہے ہیں. تو فرعون نے چیلنج کرا، اچھا ٹھیک ہے دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو، تم کون سی نشانی لے کر آئے ہو. فَأَلْقَى، پھر کیا کرا موسیٰ علیہ السلام نے؟ فا مطلب تو، القا اس نے ڈالا، فعل ماضی ہے یہ، القا یلقی، القا کہتے ہیں ڈالنے کو. تو اس نے ڈالا، عصاہو اپنا عصا، اپنی لاٹھی، اپنا عصا. کس نے ڈالا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کے پاس اسٹک تھی ان کی. فَإِذَا تو جب، فا مطلب تو، اذا جب، ہیا وہ، ثعبان ازدہ تھا. ثعبان کہتے ہیں ازدہ. ازدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا ایناکونڈا ٹائپ سانپ، اس کو ازدہ کا کہتے ہیں. وہ ازدہ تھا، مبین واضح، کلیئر، مطلب وہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک اتنا پھرتیلا، کیونکہ ایناکونڈا سانپ جو ہوتے ہیں وہ عموماً سست ہوتے ہیں، اتنی اسپیڈ ان کی نہیں ہوتی. جو کچھ سانپ ایسے ہوتے ہیں ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے اور وہ پتلے ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے آگے بھاگ جاتے ہیں، بہت پتلے. لیکن یہ والا جو سانپ تھا اس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ یہ دیکھنے میں تو ایناکونڈا ٹائپ تھا، بہت بڑا لمبا چوڑا تھا، اور اس کی اسپیڈ جو تھی وہ بہت تیز تھی، پھرتیلا تھا وہ. کیونکہ اس کے لیے دو ورڈ استعمال کیے گئے آگے، ایک یہاں ثعبان، ایک اور ورڈ آگے آئے گا انشاءاللہ جو استعمال کیا گیا ہے. وَنَزَعَ اور اس نے باہر نکالا. نزع کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو. آیت نمبر 108 میں دیکھیں، وَنَزَعَ اور اس نے باہر نکالا یعنی کھینچا. نزع ينزع، باہر نکالنا مطلب اندر سے باہر کھینچنا، باہر کی طرف. یدہ اپنا ہاتھ، یدا مطلب ہاتھ، ہو اس کا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس نے باہر نکالا اپنا ہاتھ. فَإِذَا تو جب، ہیا وہ، بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا. بیضاء کہتے ہیں سفید کو، بالکل وائٹ چمکتا ہوا، ٹارچ کی طرح. للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، ناظر دیکھنے والے، نظر ینظرو ناظرین دیکھنے والوں کے لیے. تو دوسری نشانی کیا تھی؟ یعنی پہلی نشانی کیا دکھائی کہ اپنی لاٹھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے اور وہ سانپ بن گئی. اور دوسرا کیا دکھایا کہ اپنا ہاتھ انہوں نے گریبان میں ڈالا اور ڈال کر جب باہر نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا تھا دیکھنے والوں کے لیے. یعنی یہ دو بڑی نشانیاں، دو بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں پیش کرے، اس کو دکھائے اس کے سامنے، فرعون کے سامنے. قال کہا، کس نے؟ فرعون کے جو سردار تھے آس پاس جو بیٹھے ہوئے تھے، جو اس کی ایک طرح سے اس نے پوری پارلیمنٹ بنائی ہوئی تھی اپنی، جو اس کے ایک طرح سے آج کی ٹرمز میں کہہ دیجیے آپ کہ منسٹرز جو تھے اس کے بڑے بڑے سردار. کہا الملأ سرداروں نے، من قومی قوم میں سے، فرعون کی، ان بے شک، ہذا یہ، لساحر ضرور جادوگر ہے. ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، سحرا سے، سحرا، ساحر فاعل ہے یہ، جادوگر، بے شک یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. علیم جاننے والا، یعنی میجیشین بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، جادوگر بتا دیا. علیم جاننے والا یعنی جو بہت زیادہ علم رکھتا ہے، بہت علم رکھنے والا. کیونکہ اس وقت بہت زیادہ جادو کا زور تھا، اور جب بھی کوئی نبی آیا تو اس نبی کو اس طرح کے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، جو چیز اس وقت زیادہ چلن میں ہوتی تھی. کیونکہ اس وقت جادو کا بہت زور تھا اور جادوگر بہت زیادہ پائے جاتے تھے، لوگ جادو بہت دیکھا کرتے تھے، اور جادو بھی ایسے ایسے ہوتے تھے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ دے دیا کرتے تھے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں چیزیں دکھائیں تو ان کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی یہ دونوں چیزیں دیکھ کر. کیونکہ آج کے ٹائم پر اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر ہمیں کوئی اس طرح کے معجزے دکھائے گا، یعنی
کوئی اس طرح کا ہمارے سامنے دکھائے گا تو ہم حیران ہو جائیں گے، ہم جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے ایکسپریشن جو ہے دیکھنے لائق ہوں گے، کیونکہ اس وقت اتنا جادو کا زور نہیں ہے، لیکن اس وقت جادو کا بہت زور تھا، اور ان کو یہ چیز جو ہے دیکھنے میں کوئی عام سی لگی کہ جس طرح تمام جادوگر ہیں اور جادو دکھاتے ہیں، اس طرح یہ بھی آگے جادو دکھانے کے لیے۔ تو یہی کہا کس نے؟ فرعون کے دربار میں جو سردار بیٹھے تھے، انہوں نے، ارے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا عالم جادوگر ہے، تو بہت جاننے والا جادوگر ہے، بس اتنا کہہ دیا۔ اور آگے پھر وہی لوگ کہہ رہے ہیں یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، ارادہ یریدو، وہ ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، ان کہ یخرجکم، وہ نکال دے تمہیں، اخرجا یخرجو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے، یخرجا جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہو گیا، کہ نکال دے کم تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، من مطلب سے، ارض مطلب زمین، اور کم مطلب تمہاری زمین سے۔ فماذا، فا مطلب تو، ماذا کیا، ماذا کویشچن کے لیے آتا ہے، پورا یہ ورڈ ہے ماذا کویشچن، تو کیا، صرف اس میں فا الگ ہے، فا پلس ماذا، تو کیا، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، امرا یأمرو سے بنا ہے، تو کیا تم حکم دیتے ہو، یعنی فرعون کے جو درباری جو تھے، دربار میں جو بیٹھے تھے، اس کے جو سردار تھے آس پاس جو بیٹھے تھے، انہوں نے جادو کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، معجزہ دیکھا، اور کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت بڑا جادوگر ہے، اور کیا چاہتا ہے یہ، یعنی وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی فرعون کو یہ تمہیں یہاں پر ٹکنے دینا نہیں چاہتا، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم کیا حکم دیتے ہو، کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہر برے انسان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک خاص بات ہوتی ہے جس سے وہ بہت عروج پر ہوتا ہے، تو اس کی ایک خاص بات کیا تھی فرعون کی، کہ یہ آپس میں مشورہ کیا کرتا تھا، اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کرتا تھا، اکیلے کوئی سٹیپ اور کوئی قدم ایسا اٹھایا نہیں کرتا تھا۔ ابھی بھی دیکھیں کہ یہاں پر ان کے مشورے چل رہے ہیں، تو اور مشورے میں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم آپس میں مشورے کیا کرو، کیونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے، لیکن ہم نے مشورے کرنا چھوڑ دیے تو ہمارا زوال آنا شروع ہو گیا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور مشورے کرنا جو ہے ہم نے چھوڑ دیے، مشورے ہم کرنا نہیں چاہتے، اور اس لیے ہمارے کام سارے بگڑ جاتے ہیں، اور کوئی کام ہمارا ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے جو امپورٹنٹ کام ہوتا ہے۔ تو ہر امپورٹنٹ کام کے لیے، ہر مین کام کے لیے مشورہ کرنا چاہیے، تبھی تو وہ فرعون بنا بیٹھا تھا نا، اس کو جلدی سے کوئی ہٹا نہیں پا رہا تھا، بادشاہ بنا ہوا بیٹھا ہوا تھا وہ، اور تو اس کے اندر بھی دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ وہ مشورہ کیا کرتا تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا تم حکم دیتے ہو، مطلب کیا تم مشورہ دیتے ہو، قالو، انہوں نے کہا، یعنی یہاں پر یہ جو ہے فرعون کہہ رہا ہے، اور یہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو بتاؤ، کیونکہ پہلے کیا کہا، پہلے سرداروں نے بولا، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تو خوب جاننے والا جادوگر ہے، اور آیت نمبر 110 میں فرعون کہہ رہا ہے، یعنی ان کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، یعنی تمہیں بھی نکال دے، تو اب بتاؤ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، یعنی فرعون کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ اب سردار کہہ رہے ہیں، قالو، ان سب نے کہا، کیونکہ یہاں پر فیمیل کا صیغہ یہاں پر یوز ہوا ہے، قالو، ان سب نے کہا، یعنی فرعون کے درباریوں نے، سرداروں نے کہا، ارجعی، انتظار میں رکھو، ارجی فعل امر ہے، یہ پوسٹ پون کرنا، انتظار میں رکھنا، ارجا یرجی، ارجی یہ 4 حرفی ماضی پر ہے، تب یہ آتا ہے انتظار میں رکھنے کے لیے، ارجا یرجی سے بنا ہے، ارجی انتظار میں رکھو، پوسٹ پون کرو ابھی، یعنی ابھی معاملہ تھوڑا سا ملتوی کر دو، پوسٹ پون کر دو۔ قالو، انہوں نے کہا، ارجی انتظار میں رکھو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، اینڈ ہز بردر، یعنی فرعون جو تھا، جب فرعون کے سامنے وہ گئے تھے تو ساتھ میں کون تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھے، ان کے بھائی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑا سا لگن تھا، وہ ہلکا سا ہکلاتے تھے، اپنی بات کلیئر بتا نہیں پاتے تھے،
تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبی بنا دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا، تو وہ دونوں ساتھ میں گئے تھے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انتظار میں رکھو انہیں اور ان کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ اور بھیج دو، ارسلہ یرسلو اور بھیج دو، فی المدائن شہروں میں، فی مطلب میں، مدائن، مدائن کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، شہروں میں، سٹیز میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، حشر سے بنائے، حشر یحشرو، حاشر اکٹھا کرنے والے۔ تو اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، یعنی سرداروں نے مشورہ دیا، اچھا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اب ہم جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ کروائیں گے، یہ بات ان کے دماغ میں آئی، یہ پلاننگ اب وہ کرنے لگے، اب ہم جادوگروں کے بیچ میں مقابلہ کروائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے انتظار کرو، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ان کے بھائی سے کہا اچھا ٹھیک ہے انتظار کرو، اور شہروں میں جو ہے میسنجر یعنی اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دو، نہ گاڑے بجا کر اکٹھا کرتے تھے نا لوگوں کو دور دور تک، تو سٹیز میں بھیج دیجئے اور دور دور سے ماہر جادوگر، جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کروا دیجئے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیسے پلاننگ چل رہی ہے، بڑے بڑے جادوگرز کو، ماہر جادوگر کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 112، یا تو کا وہ لے آئیں گے تیرے پاس، عطیاتی سے بنا، یا تو وہ لائیں گے، کا تمہارے پاس، تیرے پاس، یعنی جو سردار ہیں وہ فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لے آئیں گے تمہارے پاس، بیکلی ہر، ساحرن جادوگر، علیم جاننے والے کو، یعنی جاننے والا مطلب ماہر، ہر ماہر جادوگر کو، ہر جاننے والے جادوگر کو۔ آیت 113، وجاء اور آئے، سحرتن سحرتو جادوگر، فرعون کے پاس، قالو یعنی اب کیا ہوا، اب جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دیا، اب جادوگر سارے اکٹھا ہو گئے، اور جو ٹائم انہوں نے سلیکٹ کیا تھا، جیسے کہ آگے دوسری صورت میں آئے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے، سورہ طٰہٰ یا سورہ قصص میں جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عید کا دن مقرر کیا گیا تھا، ایسا دن جہاں پر لوگ جو ہیں دور دور سے آتے ہیں، میلے ٹائپ میلہ لگتا ہے اور دور دور سے لوگ آتے تھے اور اکٹھے ہوتے تھے وہاں پر، تو وہ والا دن سلیکٹ کیا گیا ایک کہ اس دن تم آنا اور اپنا جادو دکھانا، یہ، اور اب اکٹھا کرنے بھیجا جادوگروں کو، وہ دن آیا اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ تو پہلے کیا کہا جادوگر نے، قالو ان سب نے کہا، کس نے، جادوگروں نے، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، لا مطلب لیے، نا مطلب ہمارے لیے، ہمارے لیے، لا اجرن ضرور ہی اجر ہوگا، اجر مطلب اجرت یعنی انعام، یعنی کوئی بدلہ، اجر ہوگا، انعام ہوگا، کوئی بدلہ ہوگا، ریوارڈ ملے گا، یعنی surely will be a reward ان اگر، کننا ہوئے ہم، نہنو ہم، دو بار ہم آ گیا، کننا کے ساتھ بھی اور نہنو کے ساتھ بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سینٹینس میں فورس ڈالا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے، اگر ہوئے ہم، نہنو ہم ہی، غالبین غالب، غالب مطلب جیتنے والے، وکٹرز جیتنے والے، تو یہاں پر کننا کے ساتھ بھی ہم آیا ہے اور نہنو کے ساتھ بھی ہم آیا ہے، اس کا مطلب دو بار ہم کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر فورس ڈالنا، تاکید پیدا کرنا کہ ہم ہی غالب ہیں، ہم ہی جیتنے والے ہیں، ہمیں ہی وکٹری ملے گی، یہ انہوں نے کہا۔ تو یعنی اب فرعون نے بڑے بڑے بہت ماہر جادوگروں کو بلایا اور کیا کہا کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے، تو فرعون نے، جادوگروں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے تو کوئی انعام ہوگا نا، کوئی بہت بڑا انعام ہوگا اور ہم ہی جیتنے والے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے کیا کہا، جادوگر انعام مانگ رہے ہیں، لیکن جو ایک نبی ہوتا ہے، ایک نبی جو ہے وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں چاہتا، اس کا اجر تو اور اس کا ثواب صرف کس کے ذمے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے، صرف نبی کا کام کیا ہوتا ہے، میسج دینا، اور ثواب کس کے ذمے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ لیکن اس کے اپوزٹ یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے، ہر آیت پر ہمیں غور کرتے ہوئے چلنا ہے، یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہے ہیں، قصہ سنا رہے ہیں، بلکہ ہمیں ہر آیت میں غور اور فکر کرنی ہے، ہر آیت کو غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا بات ہے اور کیا ہوئی۔ اس کے اپوزٹ جادوگروں کا کاروبار کیوں چلاتے ہیں، جادوگر اپنا کاروبار
تاکہ وہ دنیا کما سکیں. لیکن ایک نبی جو ہوتے ہیں وہ معجزے دکھاتے ہیں. اور وہ کیوں دکھاتے ہیں معجزے؟ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، ان کی آخرت سنور جائے. دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ، لیکن اس کے اپوزٹ جادوگر دنیا کمانے کے لیے جادو دکھاتے ہیں. اس لیے جادوگر فرعون کے پاس آئے تو ان سے انعام مانگا کہ اچھا موقع ہے، آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. یہ انہوں نے سوچا. پھر آگے دیکھیں، اور جو ایک دائی ہوتا ہے، ایک دائی کبھی بھی انعام نہیں مانگتا، کبھی بھی دنیا نہیں چاہتا کہ اگر ہم دائی بن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہیں تو کوئی ہمیں اس کا اجر دے گا. نہیں، ہمیں تو تھینک یو کی بھی امید نہیں رکھنی. کچھ اور ملنا تو بڑی بات ہے، تھینک یو کی بھی امید نہیں رکھنی. وہ بھی کس سے رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اجر کس کے ذمے ہوتا ہے؟ اللہ کے ذمے. ایک دائی کی یہی کوالٹی ہوتی ہے. یہاں پر یہی بات غور کرنے والی ہے. پھر آیت 114 دیکھیں. قالا، اس نے کہا. نام، ہاں. کس نے؟ فرعون نے. کیونکہ جادوگر آئے تھے نا، ہمارے لیے تو انعام ہوگا. تو فرعون نے کیا کہا؟ نام، ہاں. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم. مطلب اور، اِنَّا بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. لا مطلب ضرور، من مطلب سے، مقربین قریب میں سے. مقرب کس کو کہتے ہیں؟ قریب ہونے کو. قرب سے بنا ہے، قاف را با. جو قریب ہوا اسے مقرب کہا جاتا ہے. مقربین قریب میں سے ہوں گے، یعنی مقربین میں سے ہوں گے. the one who are near، یعنی فرعون نے، کیونکہ فرعون کے قریب آنا بہت بڑی بات تھی، جو اس کا سردار بننا بہت بڑی بات تھی. ہر کوئی فرعون کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. کیونکہ دیکھیں نا، جو یہ اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں، جیسے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو منسٹر ہوتے ہیں ان کی پوسٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ پی اے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی بھی ایک اچھی جاب ہوتی ہے، ریپیوٹیڈ جاب ہوتی ہے. تو اسی طرح فرعون کے قریب آنا ان کو جو ہے وہ چاہتے تھے. تو فرعون نے کیا کہا؟ ہاں تمہیں انعام تو ملے گا، اور ساتھ میں تم میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے. یعنی اب تم مشورے میں بھی اور ہر طرح سے میرے ساتھ ہوں گے، قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے. قالو، اب مقابلہ شروع ہو گیا. یہاں سے کیا ہے؟ اب مقابلہ شروع ہو گیا. اب دونوں آمنے سامنے ہو گئے. یعنی جادوگر ایک طرف تھے، اور دوسری طرف کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. اور جادوگر ایک طرف. اب وہ دن آیا، اب مقابلہ شروع ہوا. اب انہوں نے کہا. قالو، انہوں نے کہا. کس نے؟ جادوگروں نے کہا. یا موسیٰ، اے موسیٰ. اما، یا، ان، یہ کہ، تلقیا، تم ڈالو. القا یلقی سے بنائے. تلقیا، یا کے اوپر جو زبر آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے. یا یہ کہ تم ڈالو. اما، اور یا ان یہ کہ، نکونا، ہم ہوں. کانا یکونو سے بنائے. نکونو تھا، ان کی وجہ سے نکونا ہو گیا، فعل مضارع. یہ کہ ہم ہوں. نحنو، ہم ہی. ملقین، ڈالنے والے. اب یہاں پر کیا؟ اب جو جادوگر تھے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تمہیں جادو دکھانا ہے یا ہم جادو دکھائیں؟ یعنی پہلے تم کچھ ڈالتے ہو جادو یا ہم کوئی جادو ڈالیں؟ یعنی ہم کوئی جادو پہلے دکھائیں. یعنی ان کو موقع دیا، موسیٰ علیہ السلام کو موقع دیا کہ آپ ہی بتائیں کہ پہلے آپ جادو دکھائیں گے یا پہلے ہم جادو دکھائیں. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ 116 دیکھیں. قالا، اس نے کہا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. القو، تم ڈالو. القا یلقی سے فعل ماضی. القو، تم سب ڈالو. فلما، پھر جب. القو، انہوں نے ڈالا. القو فعل ماضی. قالا، انہوں نے کہا. القو، تم سب ڈالو. القا یلقی. القو، ایک سیکنڈ. تم ڈالو یعنی حکم دے رہے ہیں کہ تم ڈالو. فلما، پھر جب. القو، ان سب نے ڈالا. یہ فعل ماضی ہے، وہ امر تھا، یہ فعل ماضی ہے. القو، ان سب نے ڈالا. سحرو، انہوں نے مسحور کر دیا، یعنی جادو کر دیا. سحرا، سحرو فعل ماضی ہے یہ. سحرا یسحرو سے. تو انہوں نے جادو کر دیا. اعینا، آنکھوں میں. عین سے بنائے، آنکھیں، نگاہیں. اعینا، آنکھوں میں، نگاہوں میں. الناسی، لوگوں کے. فاسترہبوہم،
تو انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، وا مطلب اور، استرہبو انہوں نے خوف زدہ کر دیا یعنی ڈرا دیا، خوف زدہ کرنا، ڈرانا، راہبا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، استرہبا، یسترہبو، استرہب، انہوں نے خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا انہیں، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر جادو، جاء یجیء سے بنا ہے نا، جاؤ، جاء یجیء سے بنا ہے اور آگے حرف جر بھی ہے تو اس کا مطلب ہے لانا، اور وہ لائے جادو عظیم بہت بڑا۔ اب کیا دیکھیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں یا ہم ڈالیں، تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے موقع دیا کہ نہیں تم ہی جادو دکھاؤ، ایسا کیوں کیا ہوگا، اس کی کیا حکمت تھی کہ پہلے ان کو موقع دیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان کی کاریگری پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنا دکھا سکتے ہیں، کتنی حد پار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب یہ اپنی چالاکیوں سے فارغ ہو جائیں گے تب موسیٰ علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوں گے، تب ان پر حملہ کریں گے، تب ان کو جادو دکھائیں گے۔ اور ویسے بھی جب حق یعنی سچ آخر میں آئے گا تو لوگوں کے دلوں پر اثر زیادہ پڑتا ہے، جب حق زیادہ بعد میں آتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالتا ہے اور لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر پاتے ہیں لوگ، ان کو ڈفرینس پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اب یہ جادو تھا، کیا ہوا یعنی جب جادوگروں نے جادو دکھانا شروع کرا، رسیاں اپنی پھینکی تو چاروں طرف سانپ ہی سانپ دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے لوگوں کو۔ اب ذرا یہ سوچیں آپ کہ اگر ہم جادو دیکھ رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں اور کوئی اس طرح کر کے جادو دکھائے کہ ہمیں سانپ ہی سانپ نظر آئے اپنے آگے پیچھے، تو ڈر جائیں گے نا، آنکھوں پر اگر دھوکا ہو جائے۔ حالانکہ وہ رسیاں تھیں، وہ حقیقت میں سانپ نہیں تھے وہ رسیاں تھیں، لیکن لوگوں کے آنکھوں پہ جادو اس طرح کر دیا کہ وہ سانپ ہی سانپ دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے انہیں، اور لوگ ڈر گئے۔ یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے یعنی جادوگروں نے خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، یعنی انہوں نے بہت بڑے جادو دکھائے وہاں پر۔ پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے، ہلکا سا خوف آیا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جیسے کہ آگے آیت میں پتہ چلے گا، سورہ قصص، سورہ طٰہٰ میں آگے پتہ چلے گا۔ تو ان کو بھی تھوڑا سا ڈر لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور وحی بھی کی۔ اور کیا وحی کی؟ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، یعنی اب ٹرن کس کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اوہا یو ہی سے بنائے فعل ماضی، اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان کے، القی تم پھینکو، تم ڈالو، القا یلقی سے بنائے القی فعل امر، تم ڈالو، پھینکو، عصاکا اپنی لاٹھی، اپنا عصا اپنی لاٹھی، فَإِذَا تو جب، ہیا وہ، تلقفو نگل رہی تھی، تلقفو نگلنا، لام قاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لقیفہ یلقفو، القف یعنی تیزی سے نگلنا، جلدی جلدی نگلنا، تیزی سے نگلنے کے لیے آتا ہے یہ ورڈ۔ وہ نگل رہی تھی، ماں اسے جو، یافکونا وہ سب گڑھ رہے تھے، یعنی وہ جو ان سب نے گڑھا تھا، یافکون افق سے بنا ہے، الحمزہ فا کاف، افق، افق کہتے ہیں ایسا جھوٹ جو کہ گڑھا جائے، ایسا جھوٹ جو کہ بنایا جائے، اس کو افق کہا جاتا ہے، بنا سوار کر کوئی جھوٹ پیش کرنا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ گڑھنا، اپنے پاس سے کوئی جھوٹ لانا، اور یہ افقا یافقو فعل مضارع ہے، یافقونا وہ گڑھ لائے تھے۔ تو یہاں پر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ کیا بن گیا؟ وہ عصا بن گیا، بہت یعنی جب اپنا وہ اژدہا بن گیا، جب اپنی لاٹھی پھینکی، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنے بھی جھوٹے جادو تھے اس کو تیزی سے نگلنے لگا۔ یہاں پر یہی حکمت نظر آتی ہے کہ سارا جادو ختم، اینڈ، یعنی انہوں نے اتنی محنت سے جادو بنایا اور یہاں پر کیا ہوا کہ وہ جلدی 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 اس کو نگلنے لگا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ تھا وہ اصلی تھا، وہ جادو نہیں تھا، اس سے پتہ چل گیا، یعنی جب وہ آیا ظاہر ہوا اور جتنے بھی جھوٹ تھے ان کو نگل لیا، نگلنا شروع ہو گیا۔
یعنی ختم، سارا جادو ختم. فوقع تو واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا. وقع واقع ہونا، ثابت ہونا، اسٹیبلشڈ ہونا. وقع یقع تو واقع ہو گیا، اسٹیبلشڈ ہو گیا. الحق حق یعنی سامنے آ گیا حق. وبطل اور باطل ہو گیا. بطل یبطلو سے بطل جھوٹ ہو گیا، باطل ہو گیا، جھوٹ ہو گیا. ما جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے، عمیلا یعملون عمل کرتے. یعنی جھوٹ جو ہے سامنے آ گیا، یعنی جھوٹ اور سچ اس کا پتہ چل گیا، جھوٹ اور سچ کا پتہ چل گیا. اچھا دیکھیں یہ جو آیت آئی تھی، آیت نمبر 117 and 118، اور وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ پھینکو تم اپنی لاٹھی. تو جب وہ نگل رہی تھی اسے جو وہ گڑ رہے تھے، ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا یعنی جھوٹ ہو گیا جو تھے وہ عمل کرتے. یہ آیت جو ہے سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے. یہ آیت اگر کسی پر شک ہے کہ اس پر جادو ہے تو اس کو برتن میں پانی میں یعنی کسی برتن میں پانی ڈال کر یہ آیت پڑھی جائے اور اس مسحور کے سر پر بہا دیا جائے، یعنی جس پر جادو ہوا ہے اس کے سر پر بہا دیا جائے تو اس کو انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوتا ہے، کیونکہ جادو مٹ جاتا ہے اور جادو کیا ہے، مٹنے والی چیز ہے. تو یہاں پر کیا ہوا، سب سچ اور جھوٹ سامنے آ گیا. دور آیت نمبر 119 دیکھیں. فغلبوا تو مغلوب کر دیے گئے، مغلوب مطلب ہرا دیے گئے. غلبوا مغلوب کر دیے گئے، ہرا دیے گئے. غلبا یغلبو اغلب غالب اور مغلوب، ٹھیک ہے. غلبوا تو مغلوب کر دیے گئے، ہرا دیے گئے. یہ مجہول ہے، جب یہ مجہول بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہرا دیے گئے. جب ہرا دیے گئے، ہنالک اس جگہ، وانقلبوا اور وہ پلٹے، انقلب ینقلبوا اور وہ پلٹے، صاغرین ذلیل اور خوار ہو کر. یعنی اب جادوگر ہرا دیے گئے، یعنی وہ ہار گئے اور ذلیل اور خوار ہو کر پلٹے. یعنی اس جگہ جادوگروں کو اب سمجھ میں آ گیا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اور جادوگر یعنی ان کے جادو جو ہیں ایک دم سے سارا وہ جو اژدھا تھا، وہ سانپ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے سارا جادو نگلنا شروع کر دیا اور جادوگر سارے کے سارے ہار گئے. وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے، القا یلقی سے مجہول ہے، اور ڈال دیے گئے. سحرتو جادوگر، ساجدین سجدے میں، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. یعنی اب جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ کیونکہ ایک جادوگر جادو کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اور جادوگر کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا جادو ہے اور کیا حقیقت ہے، کیونکہ وہ اس سے واقف ہوتے ہیں. اور وہ تھوڑے بہت جادوگر نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. وہ جادوگر بہت جادوگر تھے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ جادوگر. انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گی اس کے کہ کتنے جادوگر تھے وہ، لیکن بہت سارے جادوگر تھے ہزاروں کی تعداد میں. الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، 1000 سے جو شروع ہوتی ہیں. اتنے جادوگر تھے وہ، اور سارے کے سارے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، ایک دم سجدے میں گر گئے. اس وقت کا منظر آپ سامنے لائیے اور امیجن کریے اس کو کہ کیا منظر ہوگا. یعنی ان کے جادو ڈالا اور سارے کے سارے وہ ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے. آمنا یؤمنو سے آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین رب العالمین پر، یعنی تمام جہان کے رب پر. ربی موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. کیا بولے، اب ہم ایمان لے کر آتے ہیں. فرعون کی کوئی پرواہ نہیں کری انہوں نے. انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ نبی ہیں، سچے نبی ہیں. جھوٹ اور سچ سمجھ میں آ گیا، ایک دم سجدے میں گر گئے جادو دیکھ کر. اور کیا کہا، ہم تو ایمان لے کر آ گئے. کس پر، جو موسیٰ اور ہارون کے رب ہیں اس پر ہم ایمان لے کر آ گئے.